अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कंगना के जरिए किसानों के ताल्लुक से दिए गए काबिल एतराज बयान पर अपोजिशन पार्टियां खुसूसन कांग्रेस जोरदार अंदाज में हमलावर दिखाई दे रही है। कांग्रेस न सिर्फ कंगना से बल्कि बीजेपी से भी मुआफी का मुतालबा कर रही। अब इस मामले में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बना दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट में लिखा है कि खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी ने भरी पार्लियामेंट में किसानों को आंदोलन जीवी और प्रजीवी बना दिया था। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में शहीद किसानों के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने से भी इनकार कर दिया था। जब मोदी जी ये सब खुद कर सकते हैं तो उनकी हामियों से शहीद किसानों की बेइज्जती के सिवा मुल्क मजीद क्या उम्मीद रख सकता है। इस पोस्ट में कांग्रेस सदर ने बराह रास्त पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये लिखा कि मोदी जी और एमएसपी पर कमेटी और किसान की आमदनी दुगनी करने का झूठा वादा कर रही। ये शर्मनाक और इंतहाई काबिल मजम्मत किसान मुखालिफ नजरिया मोदी हुकूमत का डीएनए है। दूसरी तरफ लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के लीडर और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कंगना के मुतनाज़िया बयान को बीजेपी की किसान मुखालिफ पॉलिसी और नीति का मजीद एक सबूत करार दिया है। राहुल गांधी ने किसानों से किए गए वादों को पूरा लिखा है कि नाकाम मोदी हुकूमत का बद शहरी निजाम लगातार किसानों की बेइज्जती करने में मसरूफ है। 378 दिन में मैराथन तहरीक के दौरान 700 साथियों की कुर्बानी देने वाले किसानों को बीजेपी रुकन पार्लियामेंट के जरिए जानी और गैर मुल्की ताकतों का नुमाइंदा कहना बीजेपी की किसानों की मुखालिफत और नेक नीति का सबूत नहीं है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा है कि ये शर्मनाक किसान मुखालिफ बयान मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे मुल्क के किसानों की शदीद बेइज्जती है, जैसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता था। वो मजीद लिखते हैं कि किसान तहरीक वापस लेते हुए बनी सरकारी कमेटी आज भी ठंडे बस्ती में है। एमएसपी पर हुकूमत अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने सीटों की तकसीम का मरहला तय पा लिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान 85 सीटों पर मुआहिदा तय पाया है, जबकि 5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबले का ऐलान किया गया है। दिल्ली में हुई एक मीटिंग के दौरान सीटों की तकसीम पर सभी पार्टियों में इत्तेफाक कायम हुआ और फिर इस पर मोहर साबित हो गई है। जम्मू कश्मीर में असेंबली की 90 नशिस्तें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 32 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिल चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 51 नशिस्तें और सीपीएम वेटपट पार्टी को 11 नशिस्तें हासिल हुई है। बकिया 5 नशिस्तें पर दोस्तानी लड़ाई का फैसला किया गया है। मरकज के ज़ेर इंतजाम इस खित्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले कांग्रेस को कम सीटें जरूर हासिल हुई है, लेकिन पार्टी मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए पुरअज़म है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सके। बहरहाल सीटों की तकसीम होने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने साजिश रचने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है और इंडिया इत्तेहाद इसी के लिए बनाया गया था। आज की मीटिंग खैर सगाली वाले माहौल में हुई है। बीजेपी ने कश्मीर के इंतखाबात में खलल डालने की कोशिश की, लेकिन इंडिया इत्तेहाद और हम जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला वाक़े एक खिला में मराठा हाकिम छत्रपति शिवाजी महाराज का 35 फुट ऊंचा मुजस्सिमा मुनहदिम हो गया है। एक अफसर ने इस सिलसिले में जानकारी दी है। इस मुजस्सिमे की नकाबकुशाई वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल की थी। इस वाक़े के बाद अपोजिशन पार्टियों ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया है कि खराब मेयार की वजह से ये मुजस्सिमा मुनहदिम हो गया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत में बदउनवानी उरूज पर है। नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे की नकाबकुशाई की। अब तकरीबन 8 माह बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्सिमा मुनहदिम हो गया है। हालात ये है कि बदउनवानी के मामले में अजीम हस्तियों को भी नहीं बख्शा गया है। एक अफसर का कहना है कि मालूम वाक़या राजकोट किला में मौजूद ये मुजस्सिमा तकरीबन 1 बजे टूट गया था। उन्होंने मजीद बताया है कि माहिरीन मुजस्सिमे के टूटने के हकीकी असबाब का पता लगा रही। पुलिस और जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान हालात का जायजा ले रहे। काबिल जिक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यौम बहरिया के मौके पर गुज़िश्ता साल 4 दिसंबर को मुजस्सिमे की नकाबकुशाई की थी। वो खिले में मुनाकिद तकरीब में भी शामिल हुए थे। रियासती सदर और साबिक वज़ीर जयंत पाटिल ने मुजस्सिमा टूटने के ताल्लुक से कहा है
کہ ریاستی حکومت اس واقعے کے لیے ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے مناسب دیکھ ریکھ نہیں کی تھی۔ حکومت نے کام کے معیار پر بہت کم توجہ دی ہے۔ اس نے نہ صرف تقریب منعقد کرنے پر توجہ دی بلکہ جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو مجسمے کی نقاب کشائی کرنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ موجودہ مہاراشٹر حکومت صرف نیا ٹینڈر جاری کرتی ہے، کمیشن لیتی ہے اور اس کے مطابق ٹھیکہ دیتی ہے۔ شیو سینا رکن اسمبلی نے بھی مجسمے سے متعلق کام کے خراب معیار کے لیے ریاستی حکومت کی تنقید کی ہے۔ کانگریس نے بی جے پی رکن پارلیمنٹ کنگنا کے ذریعے کسانوں سے متعلق کیے گئے قابل اعتراض تبصرے پر سخت اعتراض ظاہر کیا ہے۔ کانگریس نے بی جے پی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس پورے معاملے میں اپنی وضاحت پیش کرے اور کنگنا کو پارٹی سے باہر نکالے۔ نئی دہلی واقعی کانگریس ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس ترجمان اور اس کے علاوہ بے حد واہیات بیان سننے کو ملا ہے جس کو لوگوں کا شرمسار جھک گیا ہے۔ کنگنا رناوت ایسے بیان دینے میں ماہر ہے لیکن اب وہ صرف اداکارہ نہیں بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ بھی ہے۔ کنگنا نے کل ملک کے کسانوں کو قاتل اور زانی کہا۔ اس ملک کے ان داتاؤں کے لیے ایسے الفاظ شاید ہی کسی سیاسی لیڈر نے کہے ہوں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اور چین ملک میں کسان تحریک کروا کر عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہے۔ شیانت نے اس معاملے میں پوچھا ہے کہ کیا یہ بی جے پی کا آفیشیل نظریہ ہے؟ کیا بی جے پی بھی کسانوں کو قاتل اور زانی مانتی ہے؟ کنگنا سے متعلق بی جے پی کے ذریعے جاری بیان پر سپریا شیانت نے کہا ہے کہ بی جے پی نے اپنے بیان میں کہا کہ کنگنا کے ذریعے کسان تحریک پر دیے گئے پارٹی اتفاق نہیں رکھتی ہے۔ پارٹی کی پالیسی پر مبنی موضوع پر بولنے کے لیے کنگنا کو نہ تو اجازت ہے اور نہ ہی وہ بیان دینے کے لیے مجاز ہے۔ ایسے میں بی جے پی سے امید ہے کہ اگر اسے اپنے رکن پارلیمنٹ کی بات سے اعتراض ہے تو انہیں پارٹی سے باہر کیا جائے۔ کنگنا کو کہا جائے کہ وہ کسانوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بی جے پی خود اس ملک کے کسانوں سے معافی مانگے۔ کانگریس ترجمان نے کنگنا پر اس معاملے میں بھی حملہ کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ اور چین کے تعلق سے کچھ حیرت انگیز باتیں کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کنگنا نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین ہمارے ملک میں بنگلہ دیش جیسے حالات بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا نریندر مودی اتنے کمزور ہے کہ غیر ملکی طاقتیں ہمارے یہاں عدم استحکام لانے کی کوشش کر رہی؟ اگر یہ سچ ہے تو حکومت کے ذریعے کا اقدام کیے جائیں گے۔ بہار میں پل منہدم ہونے کے واقعات لگاتار پیش آ رہے ہیں لیکن اب ایک ایسا معاملہ سامنے آ رہا ہے جہاں پل کا افتتاح بھی نہیں ہوا اور اس کی سڑک دھس گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ویشالی ضلع کے حاجی پور میں راما شیش چوک پر پل پر بنی سڑک ٹوٹ گئی ہے اور اس کی تصویریں اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ حاجی پور چھپرا شاہراہ پر سڑک دھس جانے کے بعد راستے سے گزر رہے آر جے ڈی رکن اسمبلی مکیش روشن نے جب یہ دیکھا تو وہ اسے دیکھنے پہنچ گئے اور پولیس سپرنٹینڈنٹ کو فون کر کے واقعے کی جانکاری دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلے پل پر آمد و رفت بند کروائی گئی اور پھر بتایا گیا ہے کہ پل 6 ماہ پہلے ہی بن کر تیار ہوا تھا۔ پل بنتے ہی آمد و رفت شروع کر دی گئی۔ پل سے چھوٹی اور بڑی گاڑیاں آنے جانے لگی۔ حاجی پور چھپرا اور سڑک ابھی زیر تعمیر ہے اور اس سڑک کا افتتاح تک نہیں ہوا تھا۔ اگر صحیح وقت پر پل پر آمد و رفت بند نہیں ہوتی تو کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ اس حادثے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ بہار میں بدعنوانی کا اب بھی بول بالا ہے۔ آر جے ڈی رکن اسمبلی مکیش روشن نے اس معاملے میں بہار کی نتیش حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہماچل پردیش کی منڈی پارلیمانی سیٹ سے بی جے پی رکن پارلیمنٹ کنگنا نے کسانوں کے تعلق سے جو متنازع بیان دیا ہے اس سے پارٹی کی خوب فضیحت ہو رہی ہے۔ پارٹی نے کنگنا کے بیان سے خود کو کنارہ کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں پارٹی نے کنگنا کو سخت پھٹکار بھی لگائی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات آئندہ نہ دے۔ دراصل کنگنا رناوت نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پنجاب میں کسان تحریک کے نام پر شورش پسند اور تشدد پھیلا رہے تھے اور وہاں عصمت دری و قتل کے واقعات پیش آ رہے تھے۔ بالی ووڈ اداکارہ کے اس بیان پر پیدا تنازع کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے صورتحال واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی کنگنا کے بعد عدم اتفاق ظاہر کرتی ہے۔ پارٹی نے پالیسی پر مبنی موضوعات پر انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی ہے اور نہ ہی وہ اس کے مجاز میں ہے۔ بی جے پی نے اس کے ساتھ ہی کنگنا رناوت کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے مستقبل میں اس طرح کا کوئی بھی بیان نہ دینے کی نصیحت کی ہے۔ اعلیٰ کمان کی ہدایت پر بی جے پی کے مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ نے کنگنا کے متنازع بیان پر آفیشیل پیش کیا ہے۔ دراصل کنگنا نے حال ہی میں ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں کسان تحریک کے نام پر شورش پسند تشدد پھیلا رہے تھے اور وہاں عصمت دری و قتل کے واقعات پیش آ رہے تھے۔
تلنگانہ میں اسپتالوں کے ذریعے سرکاری امداد ہضم کرنے کا سنگین معاملہ سامنے آیا ہے۔ تلنگانہ CID نے اس معاملے پر 17 پرائیویٹ اسپتالوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور اب اس کی جانچ شروع کی جائے۔ اور اس کے علاوہ اسپتالوں پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ راحتی فنڈ سے پیسے نکالنے کے لیے فرضی دستاویزات جمع کیے۔ درج FIR کے مطابق جن 17 پرائیویٹ اسپتالوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ریاستی حکومت کے اس پیسے کو ہضم کر لیا جو مریضوں کے لیے مدد کے لیے تھا۔ اس سلسلے میں جب جانکاری ملی تھی تو CID کے افسران نے مذکورہ کارپوریٹ اسپتالوں میں وسیع چھاپے مارے۔ اس چھاپے ماری کے دوران CMRF کے لین دین میں بے ضابطگی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاستی حکومت کی ہدایت پر CID نے گزشتہ ایک دہائی میں CMRF درخواستوں میں اہم بے ضابطگی کا پتہ لگانے کے بعد چھاپے مارے ہیں۔ جانچ میں پتہ چلا ہے کہ اسپتال انتظامیہ نے ایجنٹس کے ساتھ ملی بھگت کر کے مبینہ طور پر یہ حالات انجام دیے ہیں۔ ہماچل پردیش حکومت نے وزیر اعلیٰ سکھ شکشا یوجنا کے لیے سالانہ 53.21 کروڑ روپے کا بجٹ الرٹ کیا ہے۔ اس کا مقصد بیوہ خواتین، بے آسرا اور طلاق شدہ خواتین معذور سرپرستوں کو ان کے بچوں کی تعلیم اور بہتری میں مدد کرنا ہے۔ ہماچل کا بیان اور وزیر اعلیٰ سکھ شکشنا یوجنا شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور 53.21 کروڑ روپے بجٹ الرٹ کیے جانے کی خبر سامنے آئی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اس میں بیان جاری کیا ہے کہ 1 لاکھ روپے سے کم سالانہ آمدنی والے کنبوں کے خواتین، بچوں اور اشخاص کو اس منصوبے کا فائدہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت اس پیش قدمی کے لیے سالانہ 53.21 کروڑ روپے کی رقم جاری کرے گی۔ یہ منصوبہ 2 خاص عمر والے گروپ کو ہدف بنا کر تیار کیا گیا ہے۔ اس کے تحت 18 سال عمر تک کے بچے، اہلیت رکھنے والی خواتین اور معذور سرپرستوں کو ہر مہینے 1000 روپے کی امداد، تعلیم، صحت و غذا سے متعلق اخراجات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ گریجویشن، پوسٹ گریجویشن ڈپلوما یا پیشہ ور نصاب میں داخلہ لینے والے بچوں کو ٹیوشن فیس اور ہاسٹل فیس کا خرچ برداشت کرنے کے لیے حکومت سے مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ تھائی لینڈ میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈ کے واقعات پیش آئے ہیں جن میں کم از کم 22 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ان قدرتی آفات کی وجہ سے 19 افراد کے زخمی ہونے کے بعد بھی اطلاع ملی ہے، جبکہ 13 صوبوں میں تقریباً 31,000 مکانات کے متاثر ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ مقامی حکام نے اس سلسلے میں جانکاری دی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے سیلاب اور لینڈ سلائیڈ واقعے کے بعد ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حکام مانسون کی شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب کے پانی کو نکالنے اور جنوبی مشرقی ایشیائی ملک کے 5 شمالی صوبوں کے بقیہ 737 متاثرہ دیہی علاقوں کو امداد فراہم کریں گے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے سیلاب اور لینڈ سلائیڈ کے واقعات کے بعد ملک بھر کے 31 صوبوں کی رہائش کو خبردار کیا ہے کہ وہ جمعرات تک اچانک سیلاب، جنگلات سے بہنے اور تیز ہواؤں سے چوکنا رہے۔ ہندوستان کے سلامی بلے باز نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اب 2 دن بعد ہی انہوں نے کرکٹ کے میدان پر واپسی کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن اس مرتبہ وہ عام کرکٹر کی شکل میں نہیں بلکہ لیجنڈ بن کر میدان میں اتریں گے۔ دراصل شیکھر نے ایک خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے لیجنڈز لیگ کرکٹ کھیلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شیکھر کا کہنا ہے کہ LLC کے ساتھ جڑنا ریٹائرمنٹ کے بعد میرے لیے سب سے موزوں فیصلہ معلوم ہوتا ہے۔ میرا جسم کرکٹ کے لیے ضروری مطالبات کو پورا کرنے میں اب بھی اہل ہے۔ حالانکہ میں ریٹائرمنٹ لینے کے لیے فیصلے سے خوش ہوں، لیکن کرکٹ میری زندگی کا انتہائی اہم حصہ ہے جسے مجھ سے کبھی دور نہیں کیا جا سکتا۔ میں کرکٹ کی دنیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کو لے کر پرجوش ہوں۔ ہم نئی یادیں بنا کر کرکٹ شیداؤں کی تفریح کرنا چاہتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ لیجنڈز لیگ کرکٹ کے اگلے ایڈیشن کا آغاز ستمبر ماہ میں ہوگا جس میں ریٹائر ہو چکے کرکٹرز کی ٹیمیں کھیلتی نظر آئے گی اور اس کے علاوہ آنے سے لیگ میں مقابلے کی سطح میں اضافہ ہوگا اور کرکٹ شیدائی بھی اپنے پسندیدہ کرکٹر کو دیکھ کر زیادہ خوشی کا اظہار کریں گے۔ پاکستان میں قریب 2 درجن افراد کو کھلے عام فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ بلوچستان میں واقع موسیٰ خیل ضلع میں پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق موسیٰ خیل میں کچھ مسلح افراد نے ٹرکوں اور بسوں کو روک کر پہلے مسافروں کو نیچے اتارا اور پھر ان کی پہچان کرنے کے بعد ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ میں کم از کم 23 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ پاکستانی حکومت کے ترجمان عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ موسیٰ خلیل حملہ پنجاب کے لوگوں کو ہدف بنا کر کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا حملہ تقریباً 4 ماہ بعد کیا گیا تھا۔
اس کے علاوہ ممنوعہ گروپس کے دہشت گردوں نے موسیٰ خیل ضلع کے راراشم علاقے میں ایک شاہراہ کو رخنہ انداز کر دیا اور 23 مسافروں کو بس سے اتار دیا ہے۔ فوری طور پر اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ فائرنگ کرنے والوں کا تعلق کس تنظیم سے ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔